अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और आजकल मौजूद गुफ्तगू मुल्क की सियासी सूरत हाल है और साथ में ये भी बताता चलूँ जो गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम हमारा रहा जिसमें ख़ास तौर पर हमने गुफ्तगू की तालीम के हवाले से, बहुत सारे सवालात मौसूल हुए और मैं देखने वालों का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ वक्त निकाल के ना सिर्फ प्रोग्राम देखते हैं बल्कि अपनी आरा से भी हमें नवाजते हैं और बहुत सारे मामलात की निशानदेही भी करते हैं। तो जो कुछ हो रहा है ख़ास तौर पर मुल्क के जो तालीमी निज़ाम के साथ जो कुछ हो रहा है इसके हवाले से जो हमने कोशिश की प्रोग्राम में मामलात ज़ेर बहस लाए उसको सराहा गया। तो मैं कोशिश करता रहूँगा इंशाल्लाह आगे भी कि तालीम के हवाले से ख़ास तौर पे जो मामलात हैं उसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स में ज़रूर गुफ्तगू करूँ। उसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं, अवामी नौइयत के मसाइल साल हर साल जिसके ऊपर बात होती है और शायद होती रहेगी, उसके ऊपर हम हमेशा अपने प्रोग्राम में सबके वक्त गुफ्तगू करते हैं और उनका ताल्लुक़ एक आम आदमी से है, चाहे वो कराची का रहने वाला हो या कश्मीर का रहने वाला हो। तो मसाइल कम व बेश पाकिस्तान में तमाम इलाक़ों के यकसां ही हैं और वो जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसके गिर्द ही हमारी ज़िंदगी घूम रही है। और ऐसा नहीं है कि जो हुक्मरान तबका है इन तमाम मामलात से लाइम है, मगर समझना ये मुश्किल है कि क्यों इन मामलात को अब तक हल नहीं किया गया है। 7 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा हमें आज़ाद हुए हो चुका है और उसके बावजूद भी जो सतही मसाइल हैं वो जू के तू हैं। ये मामलात ऐसे हैं इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के गुफ्तगू की जाएगी और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो आज मौजूद गुफ्तगू है मुल्क की सियासी सूरत हाल है और साथ साथ उसकी मीशत से भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो लामहला ये मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, सबसे पहले उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो हमारे मौजूद मेहमान हैं, आपका ताल्लुक़ एक सियासी जमात से है जो कि शहर कराची की एक बड़ी सियासी ताकत माजी में समझी जाती थी और उनसे आपकी वाबस्तगी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। जनाब गुलवर्दा खान साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। मौजूद मेहमान को मैं खुशामदीद कहूँगा। आप सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। बहुत शुक्रिया हाजी साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा जनाब तशरीफ़ फरमा है मरकज़ी मुस्लिम लीग से हमारे मौजूद मेहमान का ताल्लुक़ है एडवोकेट मुदस्सिर इकबाल जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची के। उनको भी मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। हाजी साहब, पहले ज़रा ये कानून साज़ी के हवाले से मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू हो जाए क्योंकि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो इस वक्त ज़ेर बहस आ रही है और लोग ये सोचने पे मजबूर हैं कि जिस किस्म की कानून साज़ी हो रही है इसके अंदर बहुत सारे सवालात हैं और बड़ी अजीब बात है कि जब भी कानून साज़ी का मामला सर उठाता है बहुत ज़्यादा मुतनाज़े होता चला जाता है और फिर अब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि एक बड़े तवील अरसे से अब इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम राइज है, अब चाहे उसकी शक्ल कोई भी हो, मगर सियासी जमातों के दरमियान किसी भी अहम कौमी मसले पे या कानून साज़ी के हवाले से इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करना ये किसी के लिए भी बहुत मुश्किल काम है, अब वो चाहे किसी के भी मफाद में हो। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है बहैसियत हुकूमत की हलीफ जमात और इत्तेहादी कि क्या कुछ होने की ज़रूरत है और इस कानून साज़ी का जो अमल है जिसको अभी हम देख रहे हैं थोड़ा सा मुतनाज़े हो चुका है, उसके बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए। जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। यासिर भाई, देखिए जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, जमहूरियत जिसको कहते हैं, इनके 4 पहिए होते हैं। जुडिशली है और ब्यूरोक्रेट्स है और अदलिया है, कौमी असम्बली सूबाई असम्बली के मेंबरान है, पार्लियामेंट है। ये हमारे, आप यूँ समझ दो कि रियासत के 4 बेटे हैं। ठीक है जी। हम उनके नीचे हैं, हम आवाम है। तो ये 4 भाई जो आपस में अगर उलझ जाए खुदा न ख्वास्ता, तो फिर जो बच्चे होते हैं वो बड़े अगर उलझ जाए तो बच्चे फिर क्या कहे, उसके ऊपर क्या कमेंट दे। हम तो कुछ कमेंट कर ही नहीं सकते हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये जो हमारी ज़ाती राय ये है, या जो मेरी ज़ाती राय है वो ये है कि
دیکھیں اگر سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے لیے پبلک کو جو ماضی میں جو فیصلے ہوا ہے یا جو مستقبل میں ہونے جا رہا ہے تو ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جو تو ہمارے تو اسی طرح یہی جو ہمارے جو کچھ لوگ ہیں ہم ان کے نام نہیں لے رہے, انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ بھی کیا تھا اور سپریم کورٹ پہ حملہ بھی کیا تھا. تو اگر کسی کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو ایک تھانی بجاتا ہے, دوسرا پھر اس کو ریجیکٹ کرتا ہے, دوسرا اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو میرے خیال میں یہ جمہوریت کی اس لوگوں نے خود دھجیاں اڑا دی ہے. ٹھیک ہے جی. بقایا یہ جو رویہ اس لوگوں نے جو رکھا ہے, جو اس لوگوں کی جو الفاظ ہے, جو گفتگو ہے, اور جو میں سیاسی جوڈیشری سے ہٹ کر کے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, اس لوگوں نے پھر مزید دبوچ لیا جمہوریت کو, مزید دبوچ لیا جمہوریت کو. تو میرے خیال میں اس طرح ہم ان کے ساتھ کب تک اس طرح گزارا کریں گے, کب تک آپ ان کے ساتھ اس طرح چلیں گے, کب تک آپ ان کی اس الفاظوں کو برداشت کریں گے کہ جی وہ ایک خاتون کے سلسلے میں ایک اہم منصب پر شخص بیٹھا ہوا, وہ کوئی ایسی غلیظ الفاظ استعمال کر رہے کہ ان کو میں بحیثیت ایک پختون, بحیثیت ایک امکان پاکستان کے کارکن ہونے کے ناطے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. تو لوگ دیکھو ہمارے پختون بھائی, اس کو اس طرح کے کل کلچر ڈے تھا, کلچر ڈے میں اگر مجھے اسپیچ ملتا, میں تو نہیں کیا کچھ وجوہات کی بنا پر, تو میں تو ان کو ہی کہتا کہ کیا پختون کلچر یہ روایت دیتے ہیں کہ جی آپ جا کر کے اسٹیج پہ کھڑے ہو جاؤ, آپ ہی الفاظ استعمال کر لو. پختون کلچر ڈے یہ روایت دیتے ہیں کہ آپ جا کر کے کسی کی ماں بہن کے لیے غلیظ سوچ رکھو, غلیظ زبان رکھو. تو کہنے کا مقصد یہ, ایک طرف تو ہماری طرف سے یہ جو ہمارے جو سیاسی اور جوڈیشلی جو معاملات جو چل رہے ہیں پارلیمنٹ کے اور جوڈیشل عدالت سپریم کورٹ کا جو چل رہی ہے تو الگ ہے, لیکن ان کے علاوہ جو گراؤنڈ پہ جو چل رہا ہے وہ ان سے بڑا دکھی ہوا ہم خود بشمول خود امکان پاکستان کہ بھائی ایک تو ہمارے شہر کے اوپر یہ حالت ہے, ہمارے شہر پاکستان کو چلانے والا ہے. جیسا ابھی آپ نے شروع میں ایک بات کیا کہ جی ہم نے تعلیم کے حوالے سے بات کرنا ہے, تو میں بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی تعلیم ضروری ہے, علم ضروری ہے. جب ان لوگوں کے پاس علم نہ ہو, جب کسی کے ساتھ علم نہ ہو, تو وہ آگے کیا بڑھ کر کے کیا کام کرے گا, کچھ نہیں کرے گا. تعلیم خدا کرے اس نے 3 دفعہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایوارڈ کیوں نہ لایا ہو, ان کے پاس سرٹیفکیٹ کیا ہونا. جب ان کے پاس علم ہی نہیں ہوگا تو اس کی تعلیم کو میں اپنا بوٹ کے نوک پر بھی نہیں رکھتا ہوں. اس کی تعلیم کے لیے میں نے کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات بالکل درست ہے. آپ نے ابھی جس چیز کی نشاندہی کی کہ یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے, خیر ابھی تو کردار کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ایک مخصوص سیاسی جماعت کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے, جس قسم کی ابھی ماضی قریب میں تقاریر ہوئی ہیں انتہائی متنازع ہیں, اور گلبردگ صاحب نے اس کے اوپر اظہار خیال کیا کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ تمام چیزوں سے جو ہے وہ بچا جائے. میں مدثر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یہ ذرا فرمائیے گا, یہ قوانین کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی. ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو عدالتی فیصلوں کو تسلیم کرنے کا رواج ہے نا, یہ پایا نہیں جاتا ہے. جس کے بھی حق میں فیصلہ آتا ہے, ابھی گلبردگ صاحب نے کہا کہ اس کے لیے تو بہت اچھا ہے سب کچھ, لیکن جب اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر جس قسم کے بیانات جاری کیے جاتے ہیں, میں اس کے اوپر کیا کہہ سکتا ہوں. میرے لیے کلچر کیسے آپ سمجھتے ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر ڈیولپ ہو کہ وہ ان فیصلوں کو قبول کرنا سیکھ جائیں, اور واقعتاً ایسا ہو کہ یہ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے فیصلے کریں, نہ کہ ان سے تاثر یہ ملے کہ یہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ذرا اس پہ چاہوں گا کمنٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں انوائٹ کیا اور یہ موقع دیا کہ ہم اپنی آواز جو ہے وہ عوام تک پہنچا سکیں. سوال آپ کا بہت اچھا ہے. میں جو ہے اس پہ ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ کیا کیا جائے کہ لوگ اس کی فیصلوں کو تسلیم کریں. مسئلہ یہ ہے, افسوسناک معاملات یہ ہیں کہ آپ کی پارلیمنٹ جو ہے, جو سپریم ادارہ ہے پاکستان کا, وہی اب سپریم کورٹ کو نہیں مان رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے لیے ایک الگ جو ہے وہ کوڈ بنائیں گے, اور باقاعدہ اس کو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے ایک نئی عدالت جو کہ پیورلی پولیٹیشنز کے لیے ہوگی, اور وہ اپنی پسند کے جو ہے وہ ججز کو اس میں اپائنٹ کریں گے تاکہ وہ ان کے پسند کے فیصلے لیے جائیں. تو حالات تو ہمارے ملک میں جو ہے وہ یہاں تک آ چکے ہیں. کل جو ہے وہ ہر ادارہ اپنے لیے جو ہے وہ الگ جوڈیشری
کی وہ چاہے گا کہ ہمارے لیے الگ جوڈیشری ہو. الگ نیب ہوگا، الگ سارے ادارے ہوں گے. بالکل بالکل. تو ہمارے تو حالات یہ ہیں کہ اگر ہمارے سپریم ادارے کی یہ حالات ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے یہ ملک کیسے چل سکتا ہے. جیسے بھائی بہت اچھی بات کر رہے تھے کہ ملک میں جو ادارے ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں، جو پارلیمنٹ ہے، جو ایگزیکٹو ہے یا جو جوڈیشری ہے، جب یہی صحیح کام نہیں کریں گے تو عوام جو ہے وہ کہاں جائے گی. اب دیکھیں اس وقت ایک عام آدمی کو اگر نیوز دیکھتا ہے ایک عام آدمی تو اس کو 15-20 منٹ کی نیوز کے بعد یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس ملک کے اندر پاکستان جو ہے وہ کسی کی بھی پرائرٹی لسٹ پہ نہیں ہے اور پاکستان کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا ہے. سب سے پہلی وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، دوسرا وہ جس ادارے سے اس کا تعلق ہے اسی کے لیے کر رہا ہے. اور ہمارے ملک میں جو ہے وہ اداروں کی ایک عجیب خطرناک قسم کی جنگ چل رہی ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دیتی ہے تو یہ نظر آتا ہے ان کا سو موٹو لینا اور ان کی ٹرائل کرنا اور ان کا جو باڈی لینگویج ہے یا جو کورٹ میں جو باتیں ہوتی ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ ڈومیننسی چاہتے ہیں باقی جو ہے وہ دوسرے پلرز جو ہیں ہماری پاکستان کے. اگلے دن آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسی امینڈمنٹ لے آئے گی پارلیمنٹ کہ جو ججمنٹ ہے اس کی ہی وہ ایگزیکیوشن نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے، نلیفائی ہو جائیں اس طرح کے وہ کریں. اگلے دن جو ہے وہ پارلیمنٹ یہ ثابت کرے گی کہ ہم سپریم ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ایک ایسا ادارہ ہے ہم تو اس کا نام بھی نہیں لے سکتے ہیں، وہ ایک دن آئے گا اور سب کچھ ختم کر دے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اداروں کی جنگ ہے، اس میں ہمیں کہیں پاکستان نظر نہیں آتا. اور اس کے اوپر جو ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے اس کا بڑا کلیئر جو ہے سٹینس ہے کہ ہم رول آف لا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور تیسری چیز جو ہے سپریمیسی آف جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم وہاں پر اپنا رول ادا کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ فنڈامنٹلز ہیں آپ کی ڈیموکریسی کے، جس کا ابھی مدثر صاحب نے تذکرہ کیا کہ اگر یہ مضبوط ہوں گے تب ہی آپ کی جو پوری عمارت ہے، خاص طور پہ جو پورا سسٹم ہے، یہ پھر جاری رہ سکے گا. مبارک صاحب یہ فرمائیے کہ یہ بحیثیت حکومتی جو اتحادی آپ ہیں، اس رول میں اب تک کیا فائدہ ویسے ہوا ہے؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ووٹر بھی یقیناً یہ سوال کرتا ہوگا کہ کیا مقصد تھا اس حکومتی اتحاد کا حصہ بننے کا، اور وہ جو عمومی مسائل تھے جن کا سالہ سال تذکرہ ہوتا رہا ہے بالخصوص شہر کراچی کے حوالے سے، اس حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کیا حکومت کی جانب سے کوئی اس چیز کی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ یہ جو جس شہر کے اندر ایک بہت بڑی طاقت سیاسی ہوا کرتی تھی آپ کی جماعت، یہ آج کہاں کھڑی ہے، اور یہاں کے لوگوں کے مفادات کے لیے جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے یا کام نہیں کریں گے، یا جو ان کے دیرینہ مسائل اگر ان کو حل نہیں کیا جائے گا، تو پھر یہ اپنا جو ووٹ بینک جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ کم ہو چکا ہے، کیسے یہ واپس حاصل کیا جائے گا؟ یہ کھوئی ہوئی طاقت کیسے حاصل کی جائے گی؟ ذرا اس حوالے سے بھی تو بتائیے، اب تک کیا فائدہ ہوا ہے؟ جی دیکھیں یاسر بھائی، بدقسمتی کی بات ہے، خوشی کی بات نہیں ہے یہ کہ ہم یہاں پر سندھ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی والے کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہ پاک میں بھی ہم ساتھ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس میں کچھ فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھنے والے کے بجائے ہم 1200-1300 کلومیٹر دور جا کر کے ہم نے مسلم لیگ نون سے ہاتھ ملا لیا. بہت خوب. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ بھائی ہم نے زرداری صاحب کے ساتھ ہاتھ کیوں نہیں ملایا، ہم نے ان کے ساتھ کیوں نہیں دیا. بجائے دیکھو یہ بھی ایک پارلیمانی پارٹی ہے، ایک عظیم پارٹی ہے، میں ان کی اچھے عزت کرتا ہوں، ہمارے اچھے دوست ہیں اس میں سے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ بھائی جا کر کے بجائے ان کے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانے سے، ان کے ساتھ یکجا ہونے سے، تو بہتر تھا کہ ہم ان کے ساتھ ہو جاتے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے ہمارے اس حقوق کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. ہمیں اتنے دل آزاری پہنچایا ہے نا
کہ وہ پیسوں کا تو خیر ہے، وہ تو بار بار میں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ ابھی تک 22,000 ارب روپیہ NFC ایوارڈ کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے خرچ کیا ہوا ہے، اس کو پیپسی تک نہیں کیا ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر قسم قسم کے جو پختون تھے، جو بلوچ تھے، جو سندھی بھائی تھے، جو سرائکی ہزارے وال، اردو سپیکنگ، اس سب کو لڑا کر کے انہوں نے 15 سالوں سے اب بھی حکومت میں یہ لوگ بیٹھے یہاں پر، لیکن آج بھی ہمارے سیوریج کا پانی گھر سے باہر نہیں جا رہا ہے، اور پینے کا پانی گھر کے اندر نہیں آ رہا ہے، اور رات کو لائٹ نہیں ہوتا ہے، دن کو گیس نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اب ہم تو بشمول آپ کی توسط سے ہمارے مرکزی قیادت نے بھی بات کی ہے کہ ابھی ہم تو وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کر سکتے، ان کو 2/3 اکثریت چاہیے، ہمارے پاس تو اتنی سیٹیں ہے ہی نہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی وزیر اعظم شپ کی اکثریت کے لیے بلاول بھٹو زرداری جا کر کے کیا فیصل آباد میں کھڑا ہو کر کے یہ بول سکتا ہے کہ بھائی ہم فیصل آباد کو اس طرح بنائے گا جیسا ہم نے لاڑکانہ کو بنایا، بہت خوب، یا وہ سیالکوٹ میں کھڑا ہو کر کے بات بول سکتا ہے کہ میں سیالکوٹ کو اس طرح بنا دوں گا جیسے میں نے میرپور خاص کو بنایا ہے۔ دیکھو یہ جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، انہوں نے مائنز رکھ دیا ان کے سامنے، انہوں نے بم رکھ دیا ان کے سامنے کہ یہ بلاول آگے چل کر کے کچھ کر نہیں سکے، کچھ بول نہیں سکے، یعنی ان کی کریکٹر کو اتنے ڈیمیج کر دیا گیا کہ اب ہم تو مجبوراً جا کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اس وجہ سے بیٹھے کہ بھائی اگر دیکھیں ابھی ہم نے بلدیاتی الیکشن کی بائیکاٹ کر دی، بلدیاتی الیکشن کی بائیکاٹ کر دی، 2 سیاسی پارٹی جیت گئے، کیا کیا بارش کے حالات آپ نے دیکھا۔ اگر ہم اس الیکشن کی بھی بائیکاٹ کر لیتے، ہم بیٹھ جاتے تو کون ہمارا رو لیتا تھا؟ یہاں پر تو سن 1947 سے ہم تو دیکھو نا، میں تو بیسیت ایک پختون، اگر یہاں سے بیزار ہو جاتا ہو، یہاں پر حالات خراب ہو جاتا ہے تو میں تو بس کا ٹکٹ کر کے، ٹرین کا ٹکٹ کر کے سیدھے جاؤں گا، کوئٹہ جاؤں گا۔ یہاں پر جو کارادر اور مٹادر یا لالوکیت میں رہنے والے لوگ جو ہے یہاں پر، جس لوگوں نے پاکستان کو بنایا، جس لوگوں نے پاکستان کو سنوارا، وہ لوگ کہاں جائے، وہ کدھر جائے؟ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ بیچارے تو رو رہے تھے۔ اچھا، ان کے اندر جو ڈیمیج تھا، جو کچھ اس کے اندر تھا، ابھی ہم لوگوں نے سب سے پہلے اپنے اندر صفائی کے آغاز کا کام شروع کر دیا۔ اس کا زندہ مثال یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے بھی اپنے قائد کو علیحدہ نہیں کیا، ہم نے اپنا قائد کو علیحدہ کر دیا کہ جی آپ غلط کر رہے ہو صاحب، آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ سوال یہ ہے، وہ بات آپ کی بالکل درست ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حکومت کا اتحادی رہنا ہے جو کہ ضروری ہو گیا، ابھی قانون سازی کے حوالے سے بھی جیسے بات ہو رہی تھی، مرکزی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ یہ چانس جو ہے وہ لینا پڑے گا، اس قانون کا حصہ بننا پڑے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو یہاں کے مفادات کے لیے جو کام ہونا تھا، بجلی کے بلوں کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے، زیادہ تر جو پارلیمانی پارٹی ہے، احتجاج ہیں، وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو یہاں کی جو چنندہ جماعت ہے جس کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، یاسر بھائی ہم پارلیمانی پارٹی ہے، ہم نے اپنا تنخواہ سے، کسی نے بھی پاکستان میں، کسی بھی سیاسی پارٹی نے پاکستان میں اپنا تنخواہ سے بالکل کام کیا ہی نہیں، ہم نے اپنا تنخواہ سے زیادہ کام کیا ہے، ہم وہ پارٹی ہے، ہم نے اپنا تنخواہ سے زیادہ کام کیا ہے۔ دیکھیں اب بھی ہم یہ جو ایشو جو ہے کہ کسی کی اس کو 20 سال کے لیے انفارمیشن کس نے دیا تھا کسی کو، اور ان کے خلاف کون تھا؟ جب ابھی فروری میں ان کا ختم ہوا، 2024 میں فروری میں جب ختم ہوا، 2004 میں ان کو دیا تھا غالباً، تو ایکسٹینشن 6 مہینے کس نے دیا تھا؟ اب ان کے خلاف بات کون کر رہا ہے؟ ہم ہی کر رہے ہیں نا، ظلم کر رہے ہیں۔ تو ہر ظالم کے خلاف جو دیکھو کراچی پاکستان کو چلا رہے ہیں، ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں، ہماری مرکزی قیادت بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جی خدا کے لیے کراچی کو بچاؤ، کراچی کو دبوچو مت، کراچی کو دبوچو مت۔ اگر کراچی کو آپ نے ڈیمیج کر دیا تو یہ 70% تقریباً سبسڈی دے رہے ہیں مرکز کو، وفا کو دے رہے ہیں، یہ ڈیمیج ہو جائے گا۔ میں یہی روکتا ہوں اب میں اس کے آگے چل کے تھوڑی سی بات کروں گا۔ مدثر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو حکمراں جماعت ہے یا اتحاد ہے، یہ کیسے کنسولیڈیٹ کرے گا جب تک یہ عوامی مسائل حل نہیں ہوں گے؟ اور ان کی جو ترجیحات ہے جس کا بھی آپ نے کچھ دیر پہلے تذکرہ کیا، وہ تو کچھ اور ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ابھی عوامی مسائل کے لیے کیا کریں؟ آپ کی جماعت اور ان کے ساتھ ساتھ جو دیگر چند ایک جماعتیں ہیں وہ تو آواز بلند کر رہی ہیں،
لیکن یہ حکمراں جماعت جو ہے یا اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی پارلیمان کے اندر جو پارٹیز ہیں ان کے رویے دیکھتے ہوئے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ واقعتاً عوامی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں؟ سوال ان سے کیا جا رہا ہے، آپ کیا اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں؟ فرمائیے۔ دیکھیں جی، میرا تو اس پہ ایک ویو یہ ہے کہ جو اس وقت پارٹیز تمام حکومت میں ہیں، جی یہ سارا جو اتحاد ہے یہ وہ پارٹیز ہیں جو ہمارے پاسٹ میں بہت لمبے عرصے تک جو ہے وہ حکومت کر چکی ہیں۔ کرتی رہیں گے۔ تو یہ تو وہ پارٹیز ہیں جنہوں نے اس ملک کو ان حالات میں پہنچایا کہ آج یہ جو ہے ہمارا ملک 78,000 ارب روپے کا جو ہے وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ہے اس پر ڈیپٹس ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ روز سننے کو ملتا ہے کہ جی آج یہ جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ قوم کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف سے جو ہے وہ قرضہ آنے والا ہے۔ جی جی یہ ان لوگوں کا مینٹل لیول ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو جو ہے ان حالات میں پہنچایا۔ اب اگر عوام میں کسی شخص کی یہ ایکسپیکٹیشن ہو کہ یہ عوام کے لیے کام کریں گے اور یہ ملک کے لیے کوئی کام کریں گے تو یہ تو جو ہے یہ سوچ ہی بیوقوفانہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو جتنی پارٹیز ہیں، ویری سوری ٹو سے، یہ فارم 47 کی ہیں، یہ الیکٹڈ نہیں ہیں، یہ سلیکٹڈ ہیں، یہ کبھی آ ہی نہیں سکتی ہے پارٹیز۔ نون لیگ جو ہے یہ اتنی اکثریت کبھی لے ہی نہیں سکتی ہے، نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی یا ویری سوری ایم کیو ایم جو ہے اتنی اب اکثریت لے ہی نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو جنریشن آپ کے ساتھ چل رہی تھی وہ جنریشن اب اینڈ ہو گئی ہے۔ ابھی جو نئی جنریشن آئی ہے یہ اپنے جیسے ہم خود جو ہے وہ بچپن سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ہے وہ حالات خراب ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو بے نظیر کی سپیچ آتی تھی کہ خزانہ خالی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور ہماری اگر آپ دیکھیں کہ حالات کیا ہیں کہ اس وقت آپ کی کوئی ٹریڈ نہیں ہے پوری دنیا سے، آپ کے پاس کوئی ایسا جو ہے وہ وسیلہ نہیں ہے جس سے آپ باہر سے جو ہے وہ ڈالر لا سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ملک میں کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ ایک وہ لوگ جو آپ کے یہاں سے ملک سے باہر جاتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، مزدور طبقہ اور بالکل ایسا دوسرا ہمارا جو کام ہے وہ یہ کہ اگر کوئی یہاں آفت آ جائے تو قرضے کی مد میں اور جو ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں، امداد کی مد میں جو ہے ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ آپ ہماری ابھی دیکھیں کہ حکومت بڑی خوش ہوتی ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی اسٹرام آ رہا ہے سمندر سے، کوئی سیلاب آ رہا ہے، بالکل ایسا ہی۔ تو حکومت بڑی خوش ہو جاتی ہے، اس پہ بڑی اچھی ورکنگ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں یہ رونا رویا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ہمیں پیسے دے دیں، ہمیں بھیک دے دیں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے پاکستان کے لیے، ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے۔ نون لیگ کا جو ویژن تھا وہ بڑا کلیئر تھا کہ کیسز ختم کروانے ہیں، اپنے آپ کو کلیئر کرانا ہے، اپنا جو پیسہ جو ایسٹس یہاں پر موجود ہیں ان کو سیکیور کرنا ہے، کیونکہ جو ہے وہ ایبسکونڈر ہو گئے تھے۔ ایبسکونڈر ہونے کی وجہ سے جو بھی ان کے اثاثے تھے وہ ضبط ہو چکے تھے اور وہ اسٹیٹ کی تحویل میں جا چکے تھے، اکاؤنٹس جو تھے وہ بند ہوئے تھے، تو بڑے پریشان تھے کہ جو لوٹ مار کے جو ہے وہ انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا ہے وہ یہاں پر کافی حد تک پھنس گیا ہے، باقی تو یہ لوگ باہر لے جا چکے ہیں۔ تو ان کا صرف یہ موٹیو تھا ان پارٹیز کا، اور کوئی موٹیو نہیں ہے، اور یہ بالکل پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا، اتنے عرصے جیسے آپ نے کہا کہ حکمرانی کرنے کے بعد یہ سارے معاملے جو تاریخ کا حصہ ہو گئے، اب تو ڈیلیور کرنے کا وقت ہے، اب تو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، یا یہ سمجھ لیجئے کہ میچور ہو جانی چاہیے اتنی ڈیموکریسی اور پولیٹیکل پارٹیز۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج مشرف صاحب کو بھی گئے ہوئے 2013 سے پہلے وہ جا چکے، اور آج اتنا ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی ابھی تک مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں نظر آتی۔ سیاسی جو ان کے طریقہ کار تھے، جو حربے تھے، آج بھی بالکل ویسے ہی ہیں جو 90 کی دہائی میں یا اس سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ آخر ہے کہ یہ سمجھیں گے کب؟ یہ سوال آپ نے لفظ استعمال کیا طریقہ کار، اس کو نا آپ ریپلیس کر دیں طریقہ واردات سے۔ میں بڑا محتاط استعمال کر رہا تھا، آپ نے طریقہ جو ہے واردات۔ بات یہ کہ ان کے طریقہ واردات نہیں بدلا ہے، جی، اور ہمیں نہیں لگتا کہ آگے بدلے گا۔ ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا جی کہ اس مائنڈ سیٹ کے تحت یہ آئے، انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن دیکھیں نا بات یہ ہے کہ کیسے کر، اب آپ مجھے بتائیں کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں،
آپ جو لوکلی ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں اس کا 50% سے زیادہ جو ہے وہ تو آپ کی قرضے کی قسط چلی جاتی ہے. جی آپ قرضہ لیتے ہیں قرضے کی قسط دینے کے لیے. جی ابھی اس سال جو ہے وہ تقریباً میرا خیال ہے کوئی 20-22 ہزار ارب روپیہ جو ہے وہ آپ نے لون ادا کرنا ہے. اس میں زیادہ اور اس میں جو سود قیمت میں پیسہ ہوگا اس کے لیے الگ آپ کو پیسے لینے پڑیں گے. بالکل. اب یہ جو ہم اس میں پھنس گئے ہیں, آپ کا بجٹ آلریڈی ڈیفیسٹ ہے, آپ کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے کام کرنے کا, اور آپ کا جو پیسہ ہے وہ ضائع اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک مزاج بنا دیا ہے کہ ایک 17 گریڈ کا جو ایڈمنسٹریشن کا آفیسر ہے, جو اسسٹنٹ کمشنر ہے, جی آپ نے اس کو 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی دی ہوئی ہے, قسم خدا کا 20 سے 25 ملازم دیے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ 2 موبائلیں چلتی ہیں, اس کا ایکسپینڈیچر اتنا ہے, اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. آپ کا ایک بچہ اسکول جاتا ہے اور آپ اس کی 1.5 لاکھ روپے فیس دیتے ہیں, ان دی اینڈ اگر وہ پورا سال جانے کے بعد اس کی کوئی پروگریس نہیں ہوگی, وہ فیل ہو جائے گا, وہ لکھ پڑھ نہیں سکے گا, تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو میں نے اس پہ ایکسپینس کیا یہ غلط کیا نا. بالکل ایسا ہی. آپ اس کی پھر کسی اور طریقے سے بالکل مراتے کم کریں گے, اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں گے, اور اس کو ایسی جگہ پر لے کے جائیں گے جہاں وہ زیادہ سیکھنے کی بالکل صحیح جو ہے وہ کوشش کر سکے. اب ہمارے ہاں جو ہے ان کی پروڈکٹیوٹی تو کوئی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. کوئی اگر ہماری ایک دن کے لیے جو ہے وہ ساری پاکستان کے سرکاری ادارے کوئی کام نہ کریں تو میرے خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑے. بالکل ٹھیک ہے. جی اچھا, باتیں تو بڑی تلخ ہیں. چلیں میں ساری باتوں سے اگر مدثر صاحب کی اتفاق نہ بھی کروں, لیکن یہ بات تو انہوں نے بالکل صحیح کہی ہے کہ اب جو آنے والا وقت ہے, اب آپ اس کو کیا ڈیلیور کریں گے, کیسے اس کو سمجھائیں گے. ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا, لیکن اس وقت تو وہ ٹائم ہے کہ جو ڈیلیور کرے گا, جو سروائیول آف دا فٹسٹ کا جو ہے وہ ٹائم ہے, تو وہ کیسے ممکن ہوگا, کیونکہ ڈیلیور کرنے میں تو کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا. اور یہ جو بہانے ہیں یہ کب تک چلیں گے. معاف کیجئے مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, ہمارے پاس یہ نہیں ہے. قوانین وضع کرنے کے لیے آپ کے پاس اسپیس ہے, مقننہ آپ ہیں, پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو قوانین اٹکے ہوئے ہیں, یا مثال کے طور پہ میئر کے جو اختیارات ہیں اس کے حوالے سے یہ معاملات ہیں, یہ تو اب آ جانے چاہیے تھے زمین کے اوپر. ابھی تک کیوں اس کے حوالے سے کوئی سنجیدہ اقدامات کیوں نہیں؟ میرا سوال یہ ہوئے ضرور ہے. چلیے یاسر بھائی, جی مدثر اقبال بھائی بات کر رہے تھے, مجھے انسی بھی آ رہا تھا, تو میرا عادت ہے میں کسی کی بات میں دخل اندازی نہیں کرتا ہوں, جی جی, تو اس کو خوب بولنے دے دیتا ہوں. تو انسی اس وجہ سے آ رہا تھا, اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ مجھے آج تک 42, 45, 43, 47 کا پتہ نہیں کہ ہوتا کیا ہے. اچھا, سیاسی ہونے کے باوجود, سیاسی ورکر ہونے کے باوجود, لیکن اتنا پتہ ہے کہ ہم ریس ستیلے بھائی ہیں, یعنی نون لیگ, ایکس وائی زیڈ وغیرہ جو بھی, یہ سب بنائے ہن لوگوں نے کہ بھائی اس کو 47 کی بھی گھر میں ڈالو, ان کو 45 کی بھی گھر میں ڈالو, ان کو 42 کی بھی گھر میں ڈالو, ان کو فلانے کی بھی. انہوں نے سے میں کیا سمجھوں. دیکھیں کچھ باتیں رہنے دو, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب ہے انہوں سے مراد میں سب ہمارے جمہوری پارٹیوں کا میں بات بول رہا ہوں. بات اس طرح ہے کہ 2000 مدثر اقبال بھائی کو میں بتا رہا ہوں کہ ہم اگر 47 سے آئے ہیں تو 2018 سے لوگ فارم 8 سے آئے تھے کیا, فارم 10 سے آئے تھے کیا, 2013 کے الیکشن میں کیا لوگ فارم 2 سے آئے تھے, وہ کوئی 47-45 میں نہیں تھے کیا. اس کی وجہ اس دور میں یا اس ماضی میں جو آئے تھے, ابھی کی بات کر رہا ہوں, 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 10 سال پہلے میں بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی زبانیں کیوں اس کے اوپر بند کیا ہوا ہے, جو صرف اس الیکشن کے اوپر آپ لوگ بات کر رہے ہو. 2018 میں جب کراچی کی مینڈیٹ کو چوری کیا گیا, صرف کراچی کے نہیں, کے پی کے کا, پنجاب کا, ایکس وائی زیڈ وغیرہ کا جو مینڈیٹ چوری کر کے دیا گیا ایک جماعت کو, اس ٹائم بھائی لوگوں کی دلوں پر کیوں مور لگا ہوا تھا, لوگوں کی زبانوں پہ کر رہے تھے اس وقت بھی, نہیں سوال کرتے ہیں. نہیں, میں ایک بات بول رہا ہوں نا, اب جو ہم ہا گئے, ہم 47 کے ہو گئے, جو نہیں آئے وہ 45 کے, اگر وہی لوگ آ گئے تو جی وہ 47 کے بن جائیں گے. نہیں, یہ بات یہ کب تک چلے گا یار. ہم لوگوں نے سب سے پہلے پاکستان کو بچانا ہے, اور پاکستان کو بچانے کے لیے کیوں پاکستان نے وہ قربانیاں دی جو تاریخ میں کسی نے نہیں دی ہے. چاہے لوگ جو کہے جو بولے, آج تک ہمارے جو لیڈرشپ ہے, آپ آ کر, میں نے اسی دن اپنے ایک سینئر کو کہا, میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب نظام ہے, اگر اور پارٹیوں کو
ہمارے 30% بھی دماغ یا سچائی دے دے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے نا، اللہ کی قسم سارے پاکستان ان کے پیچھے لگ جائے گا. ٹھیک ہے. جو ہم کر رہے، جو کام کر رہے، جو دن رات محنت کر رہے، ہمارے جو بڑوں کی میں بات کر رہا ہوں، کریں گے جس کا نتیجہ نکلے گا کہ لوگ نہیں، شروع سے جو کر رہے، شروع سے جو کر رہے، جو قربانیاں دے رہے، جو جیلیں کاٹ رہے، جو شہدائے قبرستان، عوام کی بھی قربانی لے لی اس میں. کیا لی اس نے عوام کی قربانی؟ کیا لی اس نے کیا لی؟ بتاؤ ہمارے کسی، دیکھو نا اس ٹائم 36 MPA اور 22 MNA ہمارے بیٹھے ہوئے، اس کا کوئی بھی اثاثہ جات چیلنج مجھے بتا دو یہاں پر، میں بالکل سیاست ہی چھوڑ دوں گا. نہیں وہ بات آپ کی بالکل دیکھو نا، یہ ہونا چاہیے. میں ابھی بھائی کو بتا رہا تھا راستے میں، ہمارے MNA MPA چنچی میں جا رہے اس ٹائم بھی. دیکھو نا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ چلیں یہاں سے شروع کر لیں گے. جو شہر کی آج حالت ہوئی ہے، یہ جو کچھ ہوتا رہا ماضی بڑا ایک دردناک ہے. شاید یہ تو آپ لاڈلے سے پوچھو نا، یہ تو آپ لاڈلے سے پوچھو جس کو بٹایا گیا ہوا ہے، اور جس کو لاڈلے جو میئر ہے اس کو تو کراچی چھوڑ کر کے آج کل تو اسلام آباد میں پتہ نہیں بڑے بڑے فیصلے حکومت کے کر رہے، حکومت کے وفاقی حکومت کے فیصلے کر رہے. ایک میئر کے ناطے ہو رہا ہے. آپ ان سے پوچھو نا، آپ ان سے پوچھو کہ بھائی یہاں پر تو گٹر بند ہے، آپ اس کو کھول دو. یہاں پر نالا بند ہے، اس کو کھول دو. یہاں پر روڈ پہ کچرا پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر جھاڑو لگا دو. آپ ہماری حکومت کے فیصلے کیوں کر رہے ہو؟ لیکن یہاں پر تو وہ چیز ہے ہی نہیں. یہاں پر وہ چیز ہے نہیں، وہ انصاف ہے نہیں. جب انصاف نہیں ہوگا پھر تو حالات تو یہی رہے گا. صرف سارے پاکستان کا، سندھ کا، بالخصوص کراچی حیدرآباد کی جنگ امکم پاکستان لڑ رہے اور لڑے گا اور قیامت تک لڑے گا. کیسی جنگ لڑی تھی کہ 2013 کے اندر جیسا بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو DCs کا نظام لا کر رکھا ہے یہاں پر، ان کو مسلط کر دیا ہے، جن کی نہ کوئی پروڈکٹیوٹی ہے نہ کوئی کام ہے، اس کا حصہ بھی بن گیا. وہ قانون پاس ہوا 22 اگست 2000 کیسے بھلا 22 اگست دو دھاری تلوار جو لٹک رہی ہے، میرے ساتھ جو بھی بات کرو گے 22 اگست 2017 کے بعد کیا کرو. اس سے پہلے سب معاف، اس سے پہلے سب معاف. ٹھیک ہے جی مدثر صاحب. اب یہ صورتحال ہے، انہوں نے تو بالکل کہہ دیا کہ میرا اس ریکارڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لا تعلقی کا انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ جو کچھ ہوتا رہا. چلیں وہ نہیں کرتے. 2013 آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوا ہے بھائی، ہم سے بھی ہو چکا ہوئے گا، بس معاف کر دو. ٹھیک ہے اچھا جی چلیں. اب یہ کہہ کر ان کو جو وہ کہتے ہیں کہ وہ سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، اب ان کو بھی معافی مل گئی، ہمیں بھی معافی دے دیں. اب چلیں ان کو یہ معاف کر بھی دیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ ابھی جو ان کے جو کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، جو کچھ کام کر رہے ہیں، ایکشنز جو ہیں، کیا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں کوئی بہتری آ سکے گی؟ کیونکہ یہ جس قسم کے معاملات ہیں، سیاسی اختلافات میں نے پوری دنیا میں دیکھے ہیں، سیاست بھی ہر جگہ دیکھی ہے، یہ جس نوعیت کے معاملات یہاں پر ہوتے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں وہاں سے چیف منسٹر اٹھتا ہے، وہ لے کر آ رہا ہے ایک ہنگامہ، اس نے ایک ہیجانی کیفیت برپا کی ہوئی ہے. جس قسم کی زبان ہے ابھی تک یہی سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ اس کو چیف منسٹر بنایا کیوں گیا ہے. تو یہ صورتحال اس ملک کی ہے. اب یہ جو جس قسم کی ٹکراؤ ہو رہی ہے، اور اب تو میں دیکھ رہا ہوں بڑی خطرناک صورتحال اس لیے بھی ایمرج ہو رہی ہے کہ وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس تمام صوبوں کو جوڑنے کے لیے، ان میں اختلافات دور کرنے کے لیے کام کرتے، اور وہاں سے ایک بندے کو لگایا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہمارے دشمن ہے، وہ ہمارے دشمن ہے. یہ ہو کیا رہی، کیا کر رہی ہیں سیاسی جماعتیں؟ سب سے پہلے تو بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے کنفیس کر لیا ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے. غلط تو صحیح غلط کیا ہے تو آپ نے کہا ہے کہ ہمیں معاف کر دو، اس سے پہلے کے لیے معاف کر دو. شکر ہے کہ آپ نے کنفیس تو کیا. دیکھو نا، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جس نے بھی غلط کیا ہے، غلط کو اگر کوئی غلط نہیں کہے تو وہ منافق ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں وہ منافق کا موقع دیا جائے گا پہلے. میں تو ان کی اچھائی بتا رہا ہوں نا کہ انہوں نے کنفیس کر لیا کہ ہاں غلط تھا. نہیں غلط کا میں نے نہیں کہا، میں نے کہا اس کے اوپر اوور رول کر دیا نا ان کو، پہلے بات کرنے میں. جی بات یہ ہے غلط لفظ حذف کر لو بھائی، غلط میں جو ہے نے نا کہا. عوام جو ہے اب ان کی ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. اب دوسری پارٹیز جو ہیں ان کو ریپلیس کریں گی. ٹھیک ہے، کراچی کے اندر جو ہے MQM کا سٹیک ختم ہو چکا ہے. ابھی اس وقت تو سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آ رہا ہے. دیکھیں 47 کی جماعت ہے نا، 47. وہ تو کہہ رہے ہیں میں تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر اگر 47 45 کی بات کروں تو 2018 میں بھی جس کے پاس مینڈیٹ چلا گیا، وہ دیکھیں بات یہ ہے، لیکن واقعتاً ان کے پاس سے چلا گیا. آپ یہ سمجھتے ہیں مشرف صاحب کہا کرتے تھے نا کہ وہ زمانے چلے گئے، پہاڑ پہ چڑھے اور گولی چلائی. اللہ جنت دے. جی تو وہ جو ہے اب زمانے چینج ہو گئے. یہ جو موبائل ہے اور یہ جو سوشل میڈیا ہے، پہلے میڈیا کنٹرول ہو جاتا تھا، میڈیا کنٹرول نہیں ہوتا. سوشل میڈیا ہے، ہر چیز ہر بندے کو پتہ ہے. آپ نے اس الیکشن میں بہت کوشش کی اور ایسا کوئی رول نہیں تھا کہ موبائل لے جانے پر پابندی ہے. اس کے باوجود جو ہے یہ SHOs کو
کنوے کیا گیا میسیج کہ کوئی موبائل جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کے قریب نہ جائے تاکہ کوئی ویڈیو نہ بن جائے. اس طرح کی سارے معاملات تھے. لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ بہت سمجھدار ہو گئے, اور یہ جو جنریشن آ رہی ہے نا جی جی یہ بہت سمجھدار ہے, اس کو چیزوں کا بہت اچھے طریقے سے آئیڈیا ہے کہ یہ حالات کیا ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر بہتر ہوگا, لیکن ان کے ساتھ نہیں ہوگا. فیوچر جو ہے ان کو ٹائم ریپلیس کر دے گا, ان کو یہ ریپلیس ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. یہ لوگ ہمارے بغیر آپ چلا نہیں سکتے. نہیں, آپ کے بغیر چلے گا انشاءاللہ. اچھا آپ کے ہمارے بغیر آپ چلا نہیں ساتھ وہ سکتے. میرا خیال ہے صحیح نہیں چل پا رہا تھا. ہماری جو انہوں نے تعریف کی اپنے جو ہے وہ ایم این اے ایم پی ایس کی, جب وہ آیا کرتے تھے تو وہ واقعی چنگچی پہ ہوا کرتے تھے, لیکن جایا کرتے تھے تو چنگچی پہ نہیں ہوا کرتے تھے. ہماری جو ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے, اس میں کوئی شخص لینڈ لارڈ, کوئی بڑا بزنس مین کوئی نہیں ہے. ہم چھوٹے چھوٹے جو ہے نا اپنی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس لوگ ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں, ملتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں. ہم سب کا جو ایک نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ سیاست خدمت انسانی ہے. ہم خدمت کرتے آئے ہیں, ہم آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ خدمت کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پوری امید ہے. اختیارات کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. میں یہی کہنے لگا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابھی جو الیکشن آئیں گے, عوام ہمیں بہت اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ الیکٹ کرے گی, اور ہم اختیارات کے ساتھ جو ہے وہ تعمیر وطن کا انشاءاللہ تعالیٰ کام مزید بہتر کام کر سکیں گے. اختیارات کے ساتھ بھی, اور ویسے بھی کار خیر کے بڑے کام ہیں ان کے. ابھی سیلاب کی بات کر رہے تھے, بڑے کیمپس بھی لگ رہے ہیں, آئی ٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں. مطلب نظر آ رہا ہے ابھی یہ دستر بھائی اور ہمارے دیگر جو مہربان دوست ہیں وہ ہمیں دکھا رہے ہیں پروگریس. ایک پروگرام میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہمارے ایسے بھائی ہے کہ وہ سیلاب کے اور زلزلے کے منتظر ہوتا ہے کہ یا اللہ اس دفعہ آپ نے کیوں ڈیلے کر دیا. ٹھیک ہے, تو جب بڑے سیلاب آ جاتے ہیں, زلزلے آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ بچائے, تو آپ یقین کر لو کہ کچھ آپ کی پارٹی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, کچھ لوگ بڑے منتظر رہتے ہیں. این جی اوز آتے ہیں, فنڈنگ ہوتا ہے, بڑے پیسے ہوتے ہیں. ہم تو ویسے معذرت کے ساتھ میں ڈسٹرب کر رہا ہوں, ہم اس لیے منتظر نہیں رہتے ہیں کیونکہ جب نہیں ہے کچھ سیلاب زلزلہ, ہم منتظر نہیں ہیں. ہم عوام کے لیے روزگار سہولت پروگرام چلا رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی اسٹیک نہیں ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی اختیار نہیں ہے. اس کے باوجود ہم ایک برج کا کام کر کے کچھ تاجروں کو لا کر, اور عوام کو جو ہے نوجوان نسل جو کہ مایوسی کا شکار ہو رہی ہے, جو بے روزگار ہیں, ان کو جو ہے وہ ہم اگر بائکیا چلانا چاہتا ہے, میں معذرت کے ساتھ آپ صرف ایک سیکنڈ لوں گا, زیادہ نہیں, ہم ان کو روزگار فراہم کر دیتے ہیں. یا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی ورکشاپس بناتے ہیں, کمپیوٹر کورسز کروا دیتے ہیں, خواتین کو کڑھائی کے سلائی کے کورسز کروا دیتے ہیں, تاکہ وہ جو ہے یہ جو اس وقت جو سچویشن ہے, نا امیدی کی سچویشن ہے, اس سے باہر نکالا جائے, ان امپلائمنٹ کی سچویشن ہے, تو ہمیں انتظار ویسے نہیں رہتا. میں صرف کلیئر کر رہا تھا, یہ غیر روایتی کام ہے, کیونکہ جب کوئی سیلاب نہیں ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ہم عوام کے لیے پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں. جی حاجی صاحب, یہ ایک آپ کا سوشل سوچ ہے, ایک انسانیت ہے, بڑی میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن میں ایک جنرلی بات بول رہا ہوں کہ زلزلہ زدگان اور سیلاب زدگان کے لیے ہمارے لوگ اکثر لوگ منتظر رہتے ہیں کہ اللہ اس دفعہ کیوں ڈیلے کر دیا. ٹھیک ہے, وہ تو انہوں نے بھی کہا. ٹھیک ہے, نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کچھ ہمارے بندے بے روزگار امپلائمنٹ میں, اس کو بھی کام پہ لگا دو. ٹھیک ہے, کون کون بے روزگار ہیں؟ بہت سے سارے کراچی بے روزگار, وہ بھی نظر آ رہے ہیں. جو دیکھو ٹٹے سے جو آپ کے بے روزگار ہیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو وش اور ول ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے باہر جا کے ٹیکسی چلائیں گے امریکہ میں اور کینیڈا میں. ہماری بات ہم تو یہاں ٹیکسی اس کو چلوا سکتے ہیں. ضمیر کی بات ہوتا ہے, ضمیر کی بات ہوتا ہے. آپ ایک کام کر لے, جو لوگ ہمارے یہاں پر ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, جو پوٹ پانڈا چلا رہے ہیں, ان کو ہاتھ سے پکڑ کر کے ان کو آپ سیٹ پر بٹھا دو. نہیں تو پھر آپ کا اس میں کردار کیا رہ جائے گا؟ ہم تو لڑ رہے ہیں, ہم تو آلریڈی اس کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم تو آلریڈی لڑ رہے ہیں. حکومت میں تو آپ ہے, وسائل آپ نے کریٹ کرنا ہے. میں نے صرف یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی فوڈ پانڈا چلا رہا ہے لیکن اس کے پاس بائک ٹوٹ گئی ہے, چوری ہو گئی ہے, میں اس کو لے کر جاتا ہوں. اور نئی موٹر سائیکل 1000 سے زیادہ موٹر سائیکلز جو ہیں وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے صرف کراچی میں تقسیم کی ہے. اس کے علاوہ جو لیپ ٹاپس ہیں, جو بچے آن لائن جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, وقت میرے پاس کم رہ گیا. جی حاجی صاحب, بات مکمل کیجئے. جی, تو بس میرا یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی فارم 47 سے نہ لائے, فارم 49 سے لائے ان کو. ٹھیک ہے, 2 قدم آگے ہو کر کے آئے. مرکزی مسلم لیگ
اتنے پارٹیاں چل رہے, پتہ نہیں پارٹی تو کتنے زیادہ ہو گئے سینکڑوں کی حساب سے. تو اللہ تعالیٰ ان کو لائے, ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. اگر اس نے بہتر یہ نہیں, جو بھی پارٹی ہم سے بہتر کام کرے گا یہ میں دبنگ بحال کہہ رہا ہوں یہاں پر آپ کے کیمرے کے سامنے کہ ہم اسی ٹائم انکم پاکستان کو بند کر دیں گے, آپ کو سپرد کر دیں گے کہ بھائی آپ ہم سے اچھا چلا رہے ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت. ٹھیک ہے, چلیں یہ بڑا دعویٰ ہے جی کہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنا جو کام ہے وہ اس کو بند کر دیں گے اور دوسری جماعتوں کو. بہرحال جی محض لفظوں کی حد تک تو بات صحیح ہے, لیکن ہونا کیا چاہیے یہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اب سمجھ میں آ رہا ہے. بہرحال میں بڑا شکر گزار ہوں جناب حاجی گلوردک صاحب کا کہ پروگرام میں تشریف لائے, جناب مدثر اقبال صاحب کا کہ دونوں معزز مہمان یہاں پہ تشریف فرما تھے, اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. صبح کے وقت کوشش کرتے ہیں ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کریں, تو معاملات پر ہم نے گفتگو کی ہے, سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.